वाक़यात सीरीज़ में जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इसका उन्वान है सफ़ेद आदम खोर। इसके मुसन्निफ़ हैं नवाब कुतुब यार जंग। मेरी उम्र शिकार के शौक़ में और उम्र का बेहतरीन हिस्सा शिकार की ख़तरनाक मुहिमात में गुज़रा। न जाने कितने ऐसे लम्हे जब मौत व हयात में फ़ासला बिल्कुल ना था। अब याद करता हूँ तो हैरत के साथ साथ खौफ भी महसूस होता है। बहरहाल ये ख़ब्त बचपन से था, मगर इसकी बाज़ाब्ता तालीम मेरे मोहसिन नवाब जनरल सर अफसरुल मलिक बहादुर ने दी थी। रियासत हैदराबाद में मुद्दतों अहम सरकारी ओहदों पर मैं तैनात रहा और ऐसे ऐसे इलाक़ों में भेजा गया जहाँ जाते हुए फिल वाक़े पर जलते थे। खुदा की पनाह उन भयानक जंगलों और उनमें पाए जाने वाले दरिंदों चरिंदों और हशरातुल अर्ज़ का ख़याल आता है तो जिस्म ही नहीं रूह भी कांप उठती है। इस शौक़ फ़ज़ूल ने न जाने कहाँ कहाँ खाक छनवाई और कैसे कैसे अजीब और बहादुर लोगों से साबका रहा। उनमें अंग्रेज़ भी थे और हिंदुस्तान के वालियाने रियासत भी। हैदराबाद के शाही मुसल्ला खाने की तमाम बंदूकों और हथियारों को देखने का भी मौका मिला और इस असना में बेशुमार तजर्बेकार शिकारियों के पास उठना बैठना भी हुआ जिनकी उम्रें इस शुगल में कट गई थी। उनमें से बाज़ ऐसे थे जो कर्नल शेक्सपियर और नाइट एंगल के साथ शिकार की मुहिमात में रह चुके थे। फिर हज़रत मीर महबूब अली ख़ान निज़ाम हैदराबाद की अर्दली में भी रहने का एज़ाज़ हासिल हुआ। दूसरे चरिंद और परिंद का तो ज़िक्र ही क्या, मुझ आजिज़ को अपनी शिकारी ज़िंदगी में जितने शेर मारने का मौका मिला उनकी तादाद 144 से भी ज़ायद है और मेरा ख़याल है ये तादाद इस दौर के एतबार से एक शानदार रिकॉर्ड है। महकमा माल में मुंतकिल होने के चंद साल बाद तक मुझको शिकार का मौका न मिला। तातीलात में चंद रोज़ शिकार के लिए गया मगर वो शिकार किसी शुमार कितार में नहीं। अलबत्ता मुसलसल 2 बरस का दौरा करीमनगर, वांगल और आदिलाबाद का रहा। इसके बाद 7 साल आदिलाबाद में ठहरा। मेरे ये 9 साल दौरे और शिकार में गुजरे। आदिलाबाद के जंगलों के बारे में तकरीबन सभी शिकारियों का ये ख्याल है कि रोए ज़मीन की बेहतरीन शिकारगाह यहाँ मौजूद है। चुनाचे ऐसी शिकारगाहों में 9 साल तक शिकार का मौका मिलना महज मेरी खुशकिस्मती है। फिर कमांडर इन चीफ अफ़वाज हिंद और रेजिडेंट साहब रियासत हैदराबाद के शिकारों का इंतज़ाम व एहतमाम भी मेरे सपुर्द किया जाने लगा। ये ऐसी रफ़ी शान खिदमतें थीं जो दूसरे शिकारियों को ख्वाब में भी मैसर ना आईं। इस एहतमाम के तहत मैं 3-3 महीने शिकारगाह में पड़ा रहता। एक मौके पर मुझे अच्छी तरह याद है सर फ्रीज़र ने सिर्फ 3 दिन में 13 और सर जॉन मार्शल ने 7 दिन में 5 शेर मारे। सर फ्रीज़र ने तो वाकई रिकॉर्ड कायम कर दिया, यानी किसी एक मकाम या एक शिकारगाह में 3 दिन में 13 शेर मारे गए। लॉर्ड कचनर भी एक बार मेरे ज़ेरे एहतमाम शिकार खेलने आए लेकिन 2 हफ्ते में सिर्फ 1 शेर मार सके। शेर के नाम से हर शख्स वाकिफ़ है। इसके साथ एक ख़ास अज़मत, खौफ और दहशत दिल में उतर आती है। एक मर्तबा किसी नवाब साहब ने, जिन्हें ख़ुद भी शिकारी होने का दावा था, ये दिलचस्प किस्सा बड़ी संजीदगी से सुनाया कि एक ज़मींदार ने अपने मवेशियों की हिफाजत के लिए एक बाड़ा बनवाया। उस शख्स की ज़मीनें ऐसे जंगल से मुत्तसिल थीं जहाँ शेर कसरत से थे। बाड़े की दीवारें चूने और पत्थर से 6 से 7 फुट बुलंद बनाई गई थी।
अहाते में लोहे का बड़ा ही मजबूत फाटक भी लगवाया। शाम को मवेशी बाड़े में आ जाते तो फाटक बंद कर दिया जाता। एक रोज़ इत्तेफाक से मुलाजिम ने गफलत से फाटक के पट तो भेड़ दिए मगर जंजीर ना लगाई। रात के किसी हिस्से में एक शेर उस खुले फाटक से बाड़े के अंदर घुस गया। बाड़े के अंदर दो बैल इस तरह बंधे हुए थे कि निस्फ रस्सी एक के और निस्फ दूसरे के गले में थी। शेर ने उन जुड़वा बैलों का इंतखाब किया। सुबह हुई तो दोनों बैल मरे हुए थे। एक दीवार के बाहर लटक रहा था और दूसरा अंदर। रस्सी के नीचे शेर का जबड़ा था। नवाब साहब के इस किस्से पर मैंने कहा, सुभान अल्लाह, मालूम होता है वो शेर गैर मामूली तौर पर बेवकूफ़ था। सीधी सी बात थी, वो एक बैल को मारता और फाटक से बाहर ले जाता। नवाब साहब माशाल्लाह ऐसे ज़हीन कि मेरी बात समझे नहीं और फ़ौरन ही दूसरा किस्सा इरशाद फरमाया जो पहले से भी ज़्यादा मुज़हका ख़ेज़ था। फरमाने लगे, और सुनिए। एक मकाम पर दलदल गहरी थी और वहीं कहीं शेर भी रहते थे। इत्तेफाकन उस दलदल में एक अजल रसीदा भैंस फंस गई। बहुत हाथ पैर मारे मगर निकल ना सकी। नागहां उधर से शेर और शेरनी का गुज़र हुआ। भैंस के जिस्म का कुछ हिस्सा दलदल से बाहर था। उसे देखती ही शेर ने कुव्वत के घमंड में किनारे पर खड़े होकर छलांग लगाई और ठीक भैंस की कमर पर जा नाजिल हुआ। पंजों को भैंस की कमर और पट्ठों पर खूब जमा कर भैंस समेत दलदल से बाहर आने की बहुत कोशिश की मगर भैंस अपनी जगह से ना हिली। जब मतवातर कोशिश के बाद शेर मायूस हो गया तो भैंस को छोड़ा और कूद कर खुशकी पर आ गया। अब जनाबे वाला शेरनी को जोश आया और जस्त करके भैंस की कमर पर जा बैठी। थोड़ी देर बाद शेरनी ने फिर जस्त की और भैंस को लेके दलदल से बाहर आन खड़ी हुई मगर अफसोस कि शेर ने शाबाश ना कही बल्कि गुस्से और शर्म के जोश में शेरनी को एक थप्पड़ रसीद किया कि वो गरीब वहीं जाँ बहक हो गई। मैंने फिर नवाब साहब से अर्ज़ किया, हुजूर, मालूम होता है वो शेर बहुत तंग दिल और हासिद था वरना ऐसी हरकत ना करता। ये दोनों किस्से ऐसे शख्स ने बयान किए जो अपने इल्म, मर्तबे और सोसाइटी के एतबार से बहुत दकी हैं। शर्म की बात यह कि उन हज़रत को इन बेहुदा किस्सों पर पूरा यकीन था। वो 3000 रुपये माहाना तनख्वाह पाते और मैं उनकी खिदमत में सलाम की गर्ज से हाजिर हुआ था। उनकी फरमाइश पर शेर की खाल बतौर नज़र ले गया था। इसलिए मौसूफ़ ने शिकार के सिलसिले में ये किस्से बड़े शौक़ के साथ बयान फरमाए। एक और मुलाकात में जनाब ममदू ने मुझसे कहा, बेशक आप उम्दा शिकारी हैं लेकिन मैं आपको एक अजीब वाक़या सुनाता हूँ। है तो अजीब मगर बड़े मोतबर शिकारी का चश्मदीद है। सूबा जात मुतहदा में चांदा और नागपुर की तरफ आप भी जानते हैं जंगल बहुत हैं और शेर भी कसरत से हैं। इसी तरह किसी जंगल के रास्ते में एक शेर आदमखोर हो गया। उस मूसी ने उधर से गुजरने वाले 20 मुसाफिर मार डाले। इसका बड़ा गुल मचा और जिला कलेक्टर ने गवर्नमेंट को रिपोर्ट की। इधर से उस जंगल के दोनों जाने पहरा लगा देने का हुक्म आया कि आने जाने वालों को पहरे वाले रोक दिया करें या इस तरह जाने की इजाज़त दें कि 10-20 आदमी मिलकर और हिफाजत का इंतज़ाम करके उधर से गुजरें। एक रोज़ का जिक्र है कि एक ज़बरदस्त गोली ज़ात का आदमी, उसके साथ उसकी जवान और हसीन बीवी उस मकाम पर पहुँचे जहाँ पहरा लगा था। उन्होंने दोनों को रोक दिया कि तन्हा जाने का हुक्म नहीं, उधर शेर खा जाएगा। ये सुनकर वो गोली शख्स बहुत हंसा और कहने लगा, पागल हुए हो तुम, हम अकेले कहाँ हैं, मियाँ बीवी 2 हैं और क्या मजाल जो शेर हमारी तरफ तिरछी निगाह से देख ले, हम ज़रूर उसी रास्ते जाएंगे और शेर मिल गया तो उसे ज़िंदा पकड़ लेंगे। पहरे वालों ने बहुत समझाया मगर वो ना माने।
گولی کے ہاتھ میں کان سے اونچا پیتل اور لوہے کی شامیں چڑھا عمدہ بانس کا لٹھ تھا۔ وہ اس نے کندھے پر رکھا اور گولن کا ہاتھ پکڑے جنگل میں چلا گیا۔ تھوڑی دور چلے تھے کہ جناب والا شیر سامنے سے نمودار ہوا۔ ان دونوں کو دیکھتی اس بری طرح دھاڑا کہ زمین کانپ اٹھی۔ کوئی دوسرا ہوتا تو اس دھاڑ ہی سے دہل کر مر جاتا، مگر یہ گولی تھا، بڑا جوان مرد، آواز سنتی ہی فوراً تیار ہو گیا۔ لٹھ کو سر پر چکر دے کر اس نے ایک دو پینترے بدلے اور آواز لگائی، آؤ سسر۔ یہ دیکھ کر شیر وہیں رک گیا اور وہیں کھڑے کھڑے پھر دھاڑا۔ گولی نے اس آواز کا بھی خوب گرم گرم جواب دیا اور اپنی جگہ تن کر کھڑا ہو گیا۔ غرض فریقین کی جانب سے اسی طرح نعرے بازی ہوتی رہی، مگر کوئی اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ گولی نے اپنی بیوی سے کہا، یہ شیر بڑا جواں مرد اور دل والا ہے۔ معمولی شیر ہوتا تو جھاڑی کی آڑ سے مجھ پر حملہ کرتا، مگر اس نے تو سامنے سے آ کر للکارا ہے اور مجھے ہوشیار کر دیا ہے۔ اب یہ انصاف اور برابری کا مقابلہ چاہتا ہے، اس لیے رکا کھڑا ہے، میرے ہاتھ میں لٹھ اور وہ بالکل تنہا۔ یہ انصاف نہیں، لے یہ لٹھ لے اور الگ کھڑی ہو جا۔ اب دونوں برابر ہو گئے، مرد کا مرد سے برابر کا مقابلہ ہوگا۔ گولن نے مرد کے ہاتھ سے لٹھ لے لیا اور ہٹ کر الگ کھڑی ہو گئی، مگر رہی تیار ہی کہ اگر خاوند کے دبنے کا موقع آیا تو شیر پر بڑھ کر لٹھ مار دے گی۔ شیر ہراتا ہوا بڑا، ادھر سے گولی خم ٹھونکتا ہوا پہنچا۔ جب دونوں مقابل اور قریب ہو گئے تو شیر پچھلے پیروں پر کھڑا ہوا اور اگلے دونوں ہاتھ اٹھا کر گولی پر وار کرنے کا ارادہ کیا، مگر اس سے پہلے کہ شیر کے پنجے گولی کے شانوں تک پہنچے، اس نے شیر کی کلائیاں اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیں۔ اب انسان اور درندے میں زور شروع ہوا۔ شیر کی یہ کوشش کہ گولی کو زمین پر گرا دے اور گولی یہ چاہتا تھا کہ شیر کو دھکیل دے۔ جناب والا، آپ جانتے ہیں دو پیر کی لڑائی میں انسان ہی فتح یاب ہوگا، کیونکہ خدا نے اسے بنایا ہی اس نہج پر ہے۔ بس تھوڑی دیر میں انسان کی فوقیت ظاہر ہو گئی۔ گولی نے شیر کو دھکیلنا شروع کیا اور ہٹاتے ہٹاتے ایک درخت کے تنے سے جا لگا۔ جب شیر کی کمر درخت سے جا لگی تو گولی نے پکار کر کہا، کمبخت دیکھتی کیا ہے، اتار چادر اور شیر کو درخت سے خوب لپیٹ کر باندھ دے۔ عورت نے فوراً ایسا ہی کیا اور شیر صاحب کو سینے سے لے کر پیٹ تک 5-6 پیچ دے کر خوب باندھ دیا۔ گولی شیر کی کلائیاں چھوڑ کر پیچھے ہٹ گیا۔ شیر درخت پر بندے کا بندہ رہ گیا اور میاں بیوی اپنا لٹھ سنبھالے آگے کو روانہ ہوئے۔ جنگل کے کنارے پہنچ کر انہوں نے ادھر کے پہرے داروں کو اس واقعے کی اطلاع دی۔ پہلے تو ان کو یقین نہ آیا، پھر یہ مشورہ ہوا کہ کسی عہدیدار کو اس کی اطلاع کرنی چاہیے تاکہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر تصدیق کرے۔ خیر بہت سے لوگ جمع ہو کر وہاں گئے، شیر کو درخت کے ساتھ بندھا پایا اور کسی دل جلے نے برچے یا بندوق سے شیر کا کام تمام کر دیا۔ نواب صاحب نے یہ قصہ تمام کیا اور اللہ میاں کی قدرت اور انسان کی شجاعت پر اش اش کرنے لگے۔ میں بھلا کیا کہتا، اندر ہی اندر خون کے گھونٹ پیتا رہا۔ انہی فرسی اور سنے سنائی قصوں کے باعث یہ نقلی شیر اصلی شیر سے کہیں زیادہ خوفناک درندہ سمجھا جاتا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ شیر بعض اوقات ایسی جرأت، دلیری اور سمجھداری کا ثبوت دیتا ہے کہ عقل کام نہیں کرتی۔ البتہ عام شیر کے برعکس آدم خور شیر بہت چالاک اور مکار ہوگا۔ ایک مرتبہ انسان کا خون اس کے منہ کو لگ جائے پھر کسی جانور پر حملہ نہیں کرتا اور ہمیشہ انسان کی تلاش میں گھومتا رہتا ہے۔ آدم خور شیروں کی چالاکیوں اور مکاریوں کے بہت سے تجربات میرے ذاتی ہیں اور بعض قصے اتنے طویل کہ انہیں بیان کرنے کے لیے وقت چاہیے، لہٰذا نمونے کے طور پر ایک دو واقعات مختصر الفاظ میں عرض کرتا ہوں۔ ضلع عادل آباد میں دورے پر تھا۔ ایک گاؤں کے پٹیل نے مجھ سے بیان کیا، میرے گاؤں کے قریب چھوٹا سا جنگل ہے، اس میں آدم خور رہتا ہے۔ اب تک 27 آدمی اور 70 مویشی ہلاک کر چکا ہے۔
گاؤں کا شکاری کئی مرتبہ مختلف درختوں پر بندوق لے کر بیٹھا، مگر جب سے آدم خور نے میرے بیٹے پر حملہ کیا اور میرے بھتیجے کو جنگل میں دھمکایا، اس وقت سے شکاری نے توبہ کر لی۔ میں نے پٹیل سے کہا، اچھا کل میں تمہارے اس جنگل میں جاؤں گا۔ پٹیل بہت خوش ہوا۔ سرکار، آپ منتر پڑھتے ہیں یا نہیں؟ کل منتر پڑھ کر اور فاتحہ دلا کر جائیے گا۔ میں نے سبب دریافت کیا۔ وہ بولا، یہ آدم خور ایک گونڈ کی روح ہے، وہ معمولی شکاری کو نظر نہیں آتی۔ آپ منتر پڑھ کر شیر مارتے ہیں، میں نے فلاں فلاں موقعوں پر خود آپ کو دیکھا ہے، بس اسے بھی اسی منتر سے لٹا دیجیے۔ میں یہ سن کر دل ہی دل میں ہنسا۔ غالباً یہ پٹیل دو ایک اناڑی شکاریوں کے لیے اس آدم خور کا ہانکا کرا چکا تھا، مگر چونکہ بغیر اجازت کسی کو شکار کھلانا قانوناً منع تھا، اس لیے پٹیل نے ان ہانکوں کا مجھ سے ذکر نہیں کیا اور شیر کی چالاکی کو گونڈ کی روح سمجھا۔ خیر، دوسرے دن 12 بجے کے قریب میں اپنے چند شکاری لے کر جنگل میں پہنچا۔ خود دیکھ بھال کر 2-3 جگہ مچان باندھنے کا حکم دیا اور ایک جگہ اپنے بیٹھنے کا انتظام کیا۔ اس جگہ شیر کے متعدد مرتبہ گزرنے کے نشان تھے اور یہاں ایک چھوٹا سا برقی نالہ دوسرے بڑے نالے میں ملتا تھا۔ نالے کے موڑ پر کوئی درخت بیٹھنے کے قابل نہ تھا، اس لیے میں نے موڑ سے تقریباً 20 گز پیچھے ہٹ کر ایک جھاڑی کی آڑ میں اپنے بیٹھنے کی جگہ بنائی اور پٹیل وغیرہ کو بتا دیا کہ مچانوں پر میرے ساتھی بیٹھیں گے اور میں اس جھاڑی کی آڑ میں رہوں گا۔ اب آزمانے کے لیے شیر اس جگہ پر دیکھ سکے گا یا نہیں۔ میں خود جھاڑی کی آڑ میں بیٹھ گیا اور ان لوگوں سے کہا کہ تم بلندی سے آؤ اور نالے کی طرف جاؤ اور مقرر جھاڑی کے پاس رک کر خوب غور سے دیکھو، میں نظر تو نہیں آ رہا۔ دوسرے دن ہانکا اسی رخ اور اسی طرح سے ہونے والا تھا اور میں سب کو سمجھا چکا تھا۔ میری اس ہدایت پر 1-2 نہیں 4-5 آدمی باری باری میرے مقابل کے مقام سے گزرے اور سب نے بیان کیا کہ جھاڑی کے اندر میں انہیں بیٹھا دکھائی نہیں دیتا۔ اس اطمینان کے بعد ہم سب آگے بڑھ گئے۔ 5-6 گاؤں والے پیچھے رہ گئے اور آپس میں شیر ہی کے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ ایک نوجوان دیہاتی لڑکا وہاں پہنچا جس نے میرے ساتھیوں میں سے تحصیلدار صاحب کو نالے سے جھاڑی کی طرف نگاہ جمائے ہوئے دیکھا۔ اس نے اسی مقام پر سے جہاں سے اوروں نے دیکھا تھا جھاڑیوں کی طرف دیکھا۔ شاید ہم لوگ مشکل سے 60-70 گز گئے ہوں گے کہ اس لڑکے کے ساتھی ٹھیک 22 گز پر گئے ہوں گے کہ لڑکے کے چیخنے کی آواز آئی، باغ باغ۔ آواز سنتی ہم سب فوراً پلٹے اور سب نے میرے کہنے پر غل مچانا شروع کیا۔ بندوق لے کر میں نے زیادہ سے زیادہ 60 گز کا فاصلہ چند سیکنڈ میں طے کیا۔ اس کے علاوہ اس لڑکے کے ساتھی مجھ کو دوڑتا دیکھ کر میرے ساتھ دوڑے۔ میں نے دیکھا کہ لڑکا نالے کے کنارے سے لگا بے حس و حرکت بیٹھا ہے، اس کی پتھرائی ہوئی آنکھیں جھاڑی پر جمی ہوئی ہیں اور کبھی کبھی باغ کا لفظ اس کے منہ سے نکلتا ہے۔ میں نے اس کا شانہ پکڑ کر ہلایا، ڈرو مت، ہم آ گئے ہیں۔ پٹیل بھی آ گیا اور اس نے بھی اپنی زبان میں کئی بار لڑکے کا نام لے کر کہا، اب مت ڈر، ہم یہاں ہیں۔ شیر کہاں ہے؟ لڑکے کو پانی پلایا، کچھ منہ پر چھڑکا، چند لمحے بعد اس کی جان میں جان آئی اور ہم اسے اٹھا کر کچھ فاصلے پر لے گئے۔ لڑکے نے بیان کیا کہ اس نے جھاڑی کی طرف دیکھا تو وہیں سے نکل کر شیر جھکا ہوا آہستہ آہستہ اس کی طرف آتا دکھائی دیا۔ جب یہ کئی بار چلایا اور ہم لوگوں کی آوازیں آئیں تو شیر پہاڑ کی طرف بھاگ گیا۔ یہ پہاڑ وہاں سے آدھے پونے میل کے فاصلے پر مغرب کی جانب تھا اور وہیں سے دوسرے دن ہانکا ہونے والا تھا۔ لڑکے کی داستان سن کر میں نے 2-3 ساتھیوں کو ساتھ لیا اور جھاڑی کی طرف آیا۔ حیرت کی بات ہے کہ شیر کے پنجوں کے نشان جھاڑی سے نالے کی طرف آتے ہوئے 2 جگہوں پر صاف نمایاں تھے، مگر واپسی کا کوئی نشان نہ تھا۔ اس کی صرف 2 صورتیں ممکن تھیں، ایک یہ کہ لڑکے نے جو کچھ دیکھا وہ بالکل صحیح ہے،
شیر آدمیوں کی گڑبڑ کی وجہ سے یہاں چھپا بیٹھا تھا یا کہیں سے آ رہا تھا اور ہمیں دیکھ کر قریب ہی چھپ گیا۔ ہمارے ہٹتے ہی اپنی کمین گاہ سے نکلا اور لڑکے کو دیکھ کر 10 یا 12 قدم اس کی طرف بڑھا، لیکن ہل خپاڑا مچنے پر بھاگ نکلا۔ سوال یہ تھا کہ بھاگا کیوں کر؟ جانے کے نشان موجود نہ تھے، غالباً جست لگا کر نکل گیا ہوگا۔ دوسری صورت یہ ممکن ہے کہ شیر نظر آنے کا سارا قصہ غلط ہو۔ لڑکے کے دماغ میں شیر کا تصور تھا، وہی مجسم بن کر دکھائی دے گیا۔ اب رہے پنجوں کے نشان، تو یہ پہلے کے بھی ہو سکتے۔ نالے کے پاس پنجوں کے متعدد نشانات کی وجہ سے میں نے اس مقام کو بیٹھنے کے لیے چنا تھا۔ نالے کے اندر یقیناً شیر ہی کے تازہ نشان تھے، لیکن واپسی کے نشان کا نہ ہونا حیرت انگیز تھا۔ اصل واقعہ جو کچھ ہوا، بہرحال گاؤں والوں کو اور بھی یقین ہو گیا کہ یہ شیر واقعی گونڈ کی بدروح ہے۔ جہاں چاہا وہاں نمودار ہو گیا اور جب جی میں آئی غائب ہو گیا۔ دوسرے روز ہانکے والوں میں کچھ بڈھے، کچھ بچے، خاص کر ماؤں کے لاڈلے بیٹے نہ آئے۔ خیر، دن کے 2 بجے تک قرارداد کے مطابق سب شکاری اپنی اپنی جگہ جم گئے۔ مولوی عبدالعلی صاحب محتمم لوکل فنڈ، مولوی محمد علی ثانی صاحب تحصیلدار، مولوی سراج دین حسین دوم تعلقدار، مولوی عبدالرحمن صاحب امین پولیس مچانوں پر بیٹھ گئے جو نالے کے طول میں باندھے گئے۔ میں اور سید محبوب اور غلام حسین میرا پولیس اردلی میرے ساتھ جھاڑی کی آڑ میں شطرنجی پر بیٹھے۔ ہالینڈ اینڈ ہالینڈ 1500 ایکسپریس میرے ہاتھ میں تھی، 577 رائفل میرے دائنے ہاتھ، ایک ریوالور 45 سمیت لوڈ کی ہوئی رکھی تھی۔ محبوب صاحب کے ہاتھ میں لمبا چمکدار افغانی چھرا تھا۔ غلام حسین 12 بور لیے بیٹھا تھا۔ ہانکا شروع ہونے میں دیر تھی۔ غلام حسین نے دور جا کر آگ سلگائی اور حقہ بھر لایا۔ اب یہاں ایک لطیفہ بیان کرنے کے قابل ہے۔ میں نے 1500 ایکسپریس سے اس مقام کا نشانہ لیا جہاں سے شیر کے نکلنے کا گمان غالب تھا۔ ایک جھاڑی کی شاخ اور چند پتے درمیان میں لٹکتے نظر آئے۔ اس خیال سے کہ وہ گولی کے راستے میں حائل نہ ہوں، میں نے محبوب صاحب سے کہا، چھرا مجھے دیجیے تاکہ شاخیں کاٹ دی جائیں۔ انہوں نے تیز دھار کا برانہ چھرا سیدھی طرف سے، یعنی دستہ اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے مجھ کو دیا اور میں نے ہاتھ پشت کی جانب بڑھا کر چھرا کھینچ لیا۔ نتیجہ یہ 4 انگلیاں لہو لہان ہو گئیں۔ ہانکا پہاڑ سے نالے کی طرف شروع ہو گیا۔ ہانکے والے سامنے نظر آ رہے تھے، مگر کمبخت حقہ ایسی خوشبو دے رہا کہ میں نے 2-4 کش لگائے بغیر اسے وہاں سے نہ اٹھوایا۔ یہ 400 گز طول کا ہانکا تقریباً آدھے گھنٹے میں قریب آ گیا۔ ہانکے والوں نے نزدیک آ کر مجھے دیکھ لیا، کیونکہ میں نشیب میں تھا اور یہ لوگ پہاڑ پر۔ ان بے وقوفوں نے وہیں سے اشارے کرنے شروع کیے اور میری سمجھ میں یہ آیا کہ شیر میرے سامنے نالے میں ہے۔ پھر معلوم ہوا وہ آگے بڑھ گیا۔ یکایک ہانکے والوں کے جوش سے علم ہوا کہ وہ واپس آ رہا ہے۔ میں قطعی تیار ہو گیا۔ اس وقت ہانکے والے مجھ سے تقریباً 60 گز پر بالکل سامنے آ گئے تھے۔ چنانچہ ان کے اشارے سے معلوم ہوا کہ شیر نالے کے اندر چھپا بیٹھا ہے۔ مجھے یقین ہو گیا کہ کوئی دم میں شیر میرے سامنے آتا ہے۔ یہی انتظار اور اس وقت دل کی حرکت، خون کا جوش، شکار کا اصل لطف ہے۔ 4-5 منٹ میں ہانکے والے اور قریب آ گئے، مگر بہت آہستہ آہستہ، کیونکہ وہ شیر کو دیکھ رہے تھے۔ پھر یکایک بہت سی آوازیں مل کر آئیں کہ وہ گیا، وہ گیا۔ یہ سن کر میں کھڑا ہو گیا اور نالے کی طرف بڑھا۔ اب میں سمجھ چکا تھا کہ شیر میری طرف نہیں آئے گا، کسی اور طرف جا رہا ہے۔ ابھی میں 5-6 قدم آگے بڑھا ہوں گا کہ میں نے شیر کو بائیں جانب تقریباً 100 گز کے فاصلے پر چھلانگیں لگاتے دیکھا۔ یہ لمبی لمبی گھاس کا وسیع میدان تھا۔ شیر نالے سے اوپر کودا، لیکن میں اور ہانکے والوں کو نہ دیکھا۔
اس نے سیدھا پہاڑ کا رخ کیا جو اس نالے سے تقریباً 1.5-2 میل دور ہوگا۔ دن کے 2 بجے، مئی کا مہینہ اور بالکل کھلا میدان۔ شیر جلدی تھک گیا اور آدھی میل سے کچھ زیادہ دوڑ کر ایک دھورے میں گھس کر بیٹھ گیا۔ دھورا اس جگہ کو کہتے ہیں جو 2 کھیتوں کے درمیان چھوڑ دی جاتی ہے۔ ضلع عادل آباد میں کھیتوں کے بیچوں بیچ بہت چوڑے دھورے چھوڑتے ہیں اور اس پر جھاڑیاں بڑھ جاتی ہیں۔ جس جگہ شیر نے پناہ لی یہ بھی اسی قسم کا دھورا تھا۔ وہ تو یہاں سائے میں جا کر بیٹھ گیا اور میں 10-15 آدمیوں اور شکاری لڑکوں کے ساتھ اس کے پیچھے روانہ ہوا جو درختوں سے کود کر میری طرف آ گئے تھے۔ چند گاؤں والے اور کئی لڑکے دوڑ کر مجھ سے آگے نکل گئے اور اس سے پیشتر کہ میں پہنچوں انہوں نے شیر کے چھپنے کی جگہ معلوم کر لی اور اس کے گرد درختوں پر چڑھ گئے۔ قریب پہنچنے پر معلوم ہوا کہ لڑکے درختوں سے شیر کو پتھر بھی مار رہے ہیں۔ ان کے بیان کے مطابق خونخوار آدم خور بھیگی بلی بنا اپنے دونوں ہاتھ سر پر ڈالے زور زور سے ہانپ رہا تھا۔ جس جھاڑی کے نیچے اس نے دھوپ سے پناہ لی تھی وہ کسی قدر گنجان تھی۔ شیر نظر آتا تھا مگر پتھر اس تک نہ پہنچتے تھے۔ اگر کوئی پتھر جھاڑی پر گرتا تو شیر ہلکی آواز میں ہراتا، پھر اسی طرح سر کو دونوں ہاتھوں پر رکھ کر ہانپنے لگتا۔ قریب پہنچ کر میں نے 1-2 منٹ انتظار کیا اور پھر خیال آیا تھوڑی دیر دم لینے کے بعد شیر سنبھل جائے گا اور معلوم نہیں جھاڑی سے نکل کر کدھر جائے۔ جو کچھ کرنا ہے اس کے سنبھلنے سے پہلے کر دینا چاہیے۔ یہ سوچ کر میں آگے بڑھا اور درختوں پر چڑھے ہوئے لڑکوں سے پوچھا شیر کہاں ہے؟ ایک لڑکے نے ہاتھ کے اشارے سے بتایا اور پکار کر کہا ادھر آئیے۔ میں 10-12 گز آگے بڑھا ہوں گا کہ سبھی لڑکوں نے چلا کر کہا بس بس یہیں رک جائیے، شیر بالکل قریب ہے۔ میرے ساتھ 4 آدمی تھے، ان میں سے محمد اسحاق کی نظر شیر پر سب سے پہلے گئی، پھر سب نے ان کی انگلی کے اشارے سے دیکھا۔ شیر اس شکل میں بیٹھا تھا جو میں نے ابھی ابھی بیان کی۔ کھڑے رہنے کی صورت میں مجھ کو وہ پورا نظر نہ آتا تھا اس لیے میں بیٹھ گیا۔ یاسین خان مرحوم اور محمد اسحاق کو میں نے دائیں جانب 2 فٹ پیچھے اور مولوی عبدالعلی صاحب اور شیخ حسین کو پس پشت بٹھایا اور سمجھا دیا کہ اگر شیر فائر کے بعد کھڑا ہو جائے حملہ کرے یا نہ کرے۔ ایک بندوق جو یاسین خان کے ہاتھ میں تھی مجھے دے دینا اور باقی 2 بندوقوں اور ریوالور سے تم کو فائر کرنے کی اجازت ہے، مگر خدا کے واسطے مجھ کو بچا کر فائر کرنا، کبھی بدحواسی میں مجھ ہی پر گولی نہ چل جائے۔ یہ سب ہدایتیں احتیاطاً تھیں ورنہ مجھے یقین کامل تھا کہ شیر اس قدر قریب ہے کہ اشاریہ 577 کی گولی کھا کر 1 انچ بھی اپنی جگہ سے نہ ہل سکے گا۔ میرے بیٹھنے کے بعد شیر کا سر اور اس کے دونوں ہاتھ مجھے پوری طرح نظر آ رہے تھے۔ بقیہ جسم جھاڑی میں سر کے پیچھے چھپا تھا، مگر نشانے کے لیے سر کا صاف نظر آنا بہت عمدہ تھا۔ میری 577 اشاریہ کی کمانیاں بہت نرم تھیں، مجھے اس کا خیال نہ رہا اور سیفٹی کیچ ہٹا کر میں نے دونوں گھوڑے چڑھا دیے۔ شیر کے سر کی پوزیشن کا خیال کر کے میں نے دونوں آنکھوں کے بیچ میں نشانہ لیا اور لپی دبا دی۔ 577 اشاریہ کی قوت اور دھکے سے وہی لوگ واقف ہیں جنہوں نے بڑے بور کی یہ بندوقیں چلائی ہیں۔ یا تو جھٹکے کی وجہ سے یا میری انگلی پھسل جانے کے سبب دونوں نالیاں چل گئیں اور میں چاروں شانے چت زمین پر گر پڑا۔ اس کے ساتھ ہی محمد اسحاق نے چلا کر کہا شیر آ گیا۔ میرے گردی شیخ حسین کے سوا جن کے ہاتھ میں فقط چھرا تھا سب لوگ بدحواس بھاگ نکلے۔ شیر آ گیا کی آواز سن کر میں نے پڑے پڑے کہا بندوق تو دے دو۔ چنانچہ شیخ حسین نے جھاڑی میں چھپے ہوئے ایک صاحب سے بندوق چھین کر میرے سامنے کر دی اور کہا لیجئے۔ یہ تمام واقعہ پلک جھپکتے میں ہو گیا۔ بندوق پکڑ کر میں نے اس کا رخ شیر کی طرف کیا، گردن اٹھائی، دیکھا کہ وہ لوٹ رہا ہے مگر آواز نہیں نکلتی۔ میں فوراً اٹھا، شیخ حسین کا ہاتھ پکڑا اور تقریباً 20 گز بھاگنے کے بعد پھر شیر کی طرف دیکھا۔ وہ بائیں کروٹ پڑا اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔
میں نے پیٹ پر دل کی طرف جانے والی رگ دیکھ کر 12 بور سے گولی ماری اور شیر کسی آواز کے بغیر ختم ہو گیا۔ ایک ادنا چالاکی آدم خور کی یہ ہے کہ وہ جس جنگل میں یا جس مقام پر آدمی کو ہلاک کرتا ہے وہاں لاش کا کچھ حصہ ہڑپ کرنے کے بعد ایک لمحہ بھی نہیں ٹھہرتا اور ہفتوں ادھر سے دوبارہ نہیں گزرتا۔ اس طرح آدم خور کے دماغ میں جاہل، بے ہتھیار، بزدل آدمیوں اور شکاری مسلح اور دلیر آدمیوں میں تمیز کرنے کا حیرت انگیز خاصہ پیدا ہو جاتا ہے۔ بلکہ یوں کہیے کہ آدم خوری ہو یا نہ ہو، معمولی شیر، بھیڑیے، ریچھ، چیتے، سانبر اور ہرن وغیرہ میں بھی ایسی صفات نظر آتی ہیں۔ ایک زمانے میں مجھے ایک ایسے مکان میں رہنا پڑا جو 4-5 میل لمبی پہاڑی کے دامن میں تھا۔ اس پہاڑی میں اکثر مقامات پر شیر، چیتے چلتے پھرتے دکھائی دیتے۔ میرے مکان سے جنوب کی جانب فوجی رسالے کی بیرکیں اور بازار تھا جہاں تقریباً ہر وقت آدمی نقل و حرکت کرتے رہتے۔ بازار سے متصل پہاڑی کے بالکل پائیں میں ایک بزرگ کی درگاہ تھی اور یہ ایسے مشہور بزرگ تھے کہ ہر جمعرات کو یہاں حاضری دینے والوں کا بڑا مجمع ہوتا۔ پہاڑی کے اوپر تقریباً 100 فٹ کی بلندی پر اسی درگاہ سے متعلق ایک چشمہ تھا۔ یہاں منت ماننے والی عورتوں کے ٹھٹ لگے ہوتے، ان کے ساتھ چند مرد اور کثرت سے بچے آتے۔ جمعرات کے علاوہ اور دنوں میں بھی بیسیوں پارٹیاں پہاڑی پر پھیل جاتی۔ رسالے کے چھوکرے اور گرد و پیش کے غریب لکڑی فروش اور سائس جلانے کی لکڑی کے لیے ان پہاڑیوں پر دور تک روزانہ آتے جاتے رہتے۔ اس تفصیل سے یہ کہنا مقصود ہے کہ یہ بہت آباد پہاڑیاں تھیں اور شیروں اور چیتوں اور ریچھوں کو تقریباً روزانہ آدمیوں کو دیکھنے کا موقع ملتا ہوگا۔ اپنے بنگلے سے سینکڑوں بار میں نے پہاڑی چٹانوں پر ان درندوں کو آتے جاتے، بیٹھے اور کھیلتے ہوئے دیکھا۔ یہ درندے خوب جانتے تھے کہ کون سے آدمی ان کے لیے بے ضرر ہیں اور کون ان کی ہلاکت کے در پہ ہو جائے گا۔ بچے، لکڑہارے، سائس، عورتیں 4-4، 5-5 کی ٹولیوں میں آتے جاتے، مگر یہ درندے کبھی نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھتے۔ لیکن جو ہی رسالے کا کوئی فوجی جوان یا افسر دور سے نظر آتا فوراً اپنے غاروں میں گھس جاتے۔ سامنے بیٹھے ہوتے تو چپکے سے کسی پتھر کی آڑ میں ہو جاتے۔ متعدد بار میں نے ان کے قریب پہنچنے کی کوشش کی مگر 8 برس کے طویل عرصے میں ایک دفعہ بھی ان تک بندوق کی زد کے اندر نہیں پہنچ سکا۔ یہ الگ بات کہ انہی شکارانہ ہتھ کنڈوں پر عمل کرتے ہوئے میں نے اسی پہاڑی پر 7 شیر مارے مگر کبھی کھلے حصے میں ان میں سے ایک پر بھی فائر کرنے کا موقع نہ ملا۔ بے ضرر لوگوں کو دیکھ کر یہ درندے اپنی جگہ سے جنبش تک نہ کرتے۔ معلوم نہیں کیا چیز پہچانتے تھے یا قدرت نے ان کے اندر چھٹی حس کچھ زیادہ ہی تیز کر دی تھی کہ وہ شکاری کو ہر رنگ اور ہر شکل میں پا لیتے تھے۔ میں نے 100 جتن کیے، خاکی کپڑے، جودھ پور بریجز، بندوق، ہیٹ، بوٹ بدل کر یا صرف لنگی باندھ کر یا نیم برہنہ ہو کر بھی ان درندوں کے قریب جانے کی کوشش کی لیکن بے سود۔ ادھر میں نے ان کی طرف قدم بڑھایا، ادھر وہ رفو چکر ہوئے۔ یہاں مجھے ایک شیر کا واقعہ یاد آیا۔ وہ گرمیوں کے موسم میں روزانہ ایک تالاب پر مغرب سے کچھ دیر پہلے پانی پینے آتا۔ بیسیوں گاؤں والوں نے متعدد بار اسے دیکھا۔ دیہاتی اپنے اپنے مویشیوں کی حفاظت کے لیے مغرب سے قبل تالاب پر جمع ہو جاتے اور خوب غل غپاڑا کرتے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ شیر ان کے جانوروں پر حملہ نہ کرتا مگر پانی پینے ضرور آتا اور پیاس بجھا کر آہستہ آہستہ بے خوف و خطر مقررہ راستے سے واپس ہو جاتا۔ جب میں دورہ کرتا ہوا اس علاقے میں آیا تو کئی لوگوں نے یہ واقعہ بیان کیا۔
تالاب گاؤں سے اور میرے کیمپ کی جگہ سے 1 میل دور ہوگا۔ شام 5 بجے کے بعد میں کئی آدمیوں کے ساتھ وہاں پہنچا اور تاکید کی، جس قدر آدمی روز تالاب پر آتے ہیں اتنے ہی میرے ساتھ ٹھہرے، باقی واپس چلے جائیں۔ میں ان دیہاتیوں کے بیچ میں مل کر کھڑا ہوا تاکہ شیر کو شبہ نہ ہو۔ ہیٹ بھی علیحدہ کر دی، برجز کے اوپر گاؤں والوں کی طرح رومال باندھ لیا۔ ہر جو احتیاطیں ذہن میں آئیں میں عمل میں لایا، لیکن شیر اندھیرا ہونے تک تالاب کے نزدیک نہ آیا۔ 2 روز تک مسلسل میں نے اسی طرح کی احتیاطی تدبیریں اختیار کی، مگر شیر نے جیسے تالاب پر آنا ہی چھوڑ دیا۔ آخر ہانکا کرنے کے بعد قریب کے جنگل میں مارا گیا۔ ایک اور شیر روزانہ شام کو عام راستے پر بیٹھ جایا کرتا، راستہ رک جاتا اور بیل گاڑی والے 10-10 12-12 مل کر کھل مچاتے، لیکن وہ جنبش بھی نہ کرتا اور گھنٹوں راستے میں پڑا رہتا۔ مجھے معلوم ہوا تو گاڑی والوں کے ساتھ گیا۔ کئی دن کی کوشش کے بعد ایک دن جھاڑی کی آڑ میں سے جھانکتا نظر آیا، مگر وہاں سے بھی اس قدر جلد غائب ہو گیا کہ میں بندوق اٹھا کر نشانہ تک نہ لے سکا۔ پھر چند روز بعد سننے میں آیا کہ وہ حسب معمول راستہ روکتا ہے۔ ریچھ، بھیڑیے، گیدڑ، چیتے، حتیٰ کہ شیرنی بھی وضع حمل سے پہلے سہ کو تلاش کرتی ہے۔ اگر سہ کا بنایا ہوا کوئی مکان موقع کا مل جائے جہاں انسان کا گزر نہ ہو تو فوراً اس پر قبضہ ہو جاتا ہے، ورنہ کسی پہاڑی کے اندھیرے غار میں زچگی کی تیاری کرتی ہے، پنجوں سے کھود کر نرم مٹی نکال لیتی ہے اور پتھر وہاں سے ہٹا لیتی ہے۔ میں نے شیر کے بچوں کی تلاش میں شیرنی کے کئی زچہ خانے دیکھے ہیں، بلکہ ایک مقام پر تیاری میں مدد بھی دی ہے۔ میرا خیال تھا کہ مداخلت بے جا کے باعث شیرنی وہاں بچے نہ دے گی، مگر یہ خیال غلط ثابت ہوا۔ میں نے ایک غار میں سے چند بڑے پتھر نکلوا کر پھینکوا دیے اور ہاتھوں سے مٹی کو پھیلا کر جگہ ہموار کر دی۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ ایک شیرنی آصف آباد کے جنگل میں رہتی تھی۔ مجھے کئی بار اسے دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ پہلی مرتبہ میں نے اسے اس طرح دیکھا کہ ایک روز منہ اندھیرے میں جنگل میں اس جگہ سے گزرا جہاں وہ رہتی تھی۔ میری بیل گاڑی کے آگے شکاری تقریباً 30 گز آگے چل رہا تھا۔ گاڑی کی دائیں طرف غالباً اتنے ہی فاصلے پر گھاس میں یہ شیرنی لیٹی ہوئی تھی۔ گاڑی کی آواز سنی تو اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور شکاری پر اس کی نگاہ پہلے پڑی۔ حسب معمول اس نے دانت نکالے اور ایک مرتبہ جنگلی بلے یا اژدہے کی طرح پھنکار سی ماری۔ ایسے شکاری جنہیں دن رات جنگل میں جنگل کے فرما رواز سے ملاقات کا موقع ملتا ہے، اس پھنکار کو بخوبی جانتے اور پہچانتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ بھاگ جاؤ، ہمیں تم سے بات کرنے یا تمہاری طرف متوجہ ہونے کی فرصت نہیں۔ یہ کوئی خوفناک عمل نہیں، مگر شکاری ذرا احمق تھا اور کچھ بزدل بھی۔ جھٹ توڑے دار بندوق شیرنی کی طرف اٹھائی اور چلا کر مجھ سے کہا، سرکار مار۔ میں نے بلند آواز سے کہا، ڈر نہیں، تیری طرف آئے گا تو مار دوں گا۔ مجھے دیکھنا یہ تھا کہ شیرنی کیا کرتی ہے۔ جو ہی میں بولا اس نے میری طرف دیکھا اور بیلوں پر نظر پڑتی فوراً گھاس میں دبک گئی۔ یہ حرکت مویشی خور درندے کی عام ہے اور اسی سے اس کی شناخت ہوتی ہے۔ میں وہیں گاڑی روک کر کھڑا ہو گیا اور شیرنی کے سر کی طرف دیکھتا رہا جو گھاس میں سے نکلا ہوا تھا۔ شکاری پیچھے ہٹ کر گاڑی کے پاس آ گیا۔ اب صرف ہم اور شیرنی ایک دوسرے کے مقابل رہ گئے۔ 5-6 منٹ یوں ہی گزر گئے۔ فریقین میں سے کوئی حرکت عمل میں نہ آئی۔ میں نے سوچا جب تک جنبش نہ کروں گا شیرنی ہرگز اپنی جگہ بدلے گی نہ ہیئت، تھوڑی بہت جنبش کرنی چاہیے۔ گاڑی ہانکنے والے سے کہا، بائیں جانب شیرنی سے ہٹتے ہوئے گاڑی بڑھاؤ۔ جو ہی بیل مڑے، شاید وہ 2-3 قدم بھی نہ چلے ہوں گے کہ شیرنی پھر کھڑی ہو گئی اور 2-3 گز آگے بڑھ کر ایک چھوٹے سے ہموار پتھر کے چبوترے پر آ گئی۔ پتھر پر گھاس نہ تھی۔ اب میں نے دیکھا کہ وہ گابن ہے۔ اس کا پیٹ اس قدر لٹک آیا تھا کہ پتھر سے چھو رہا تھا۔
پھر گاڑی والے کو میں نے دائیں جانب مڑنے کا اشارہ کیا تاکہ شیرنی کو میں اچھی طرح دیکھ سکوں۔ اس نے گاڑی پھرائی، شیرنی اسی طرح تنی کھڑی رہی۔ اس زمانے میں جب کہ شیرنی گابن، اس کا کاہل اور کم جرأت ہونا بھی سب کو معلوم ہے۔ اس خیال سے میں نے بیلوں کو قریب لے جانے کی ہدایت کی۔ بیل مڑ تو گئے مگر آگے نہ بڑھتے تھے۔ انہوں نے شیرنی دیکھ لی تھی۔ شیرنی نے جب گاڑی مڑتی دیکھی تو فوراً بیٹھ گئی۔ چونکہ اب ہم اس کے سامنے تھے اس لیے اس نے ہم کو بھی دانت نکال کر اپنی پھونکار سے ضروری ہدایت دے دی۔ میں برابر اس کے سر پر نشانہ جمائے اپنی جگہ بیٹھا رہا۔ پھر وہی سکوت اور انتظار کا معاملہ پیش آیا مگر شیرنی نے اس مرتبہ سکوت توڑنے میں پہل کی۔ دوبارہ پھنکار کر آہستہ سے غوں غوں کی آواز نکالی۔ اس کے معنی ہے کہ ہماری ہدایت پر عمل نہ کرو گے تو ہمیں اپنے حکم کی تعمیل کرانے کے اور گر بھی آتے ہیں۔ میں نے ہنس کر شیرنی کو پچکارا، بیگم خفا نہ ہو، تم بچے دو گی، ہمارا جنگل آباد ہوگا، تم کو مارنا جنگل کی رونق کو برباد کرنا ہے۔ تھا تو یہ مذاق مگر میرے دلی خیالات اس وقت یہی تھے۔ پچکارنا تو شیرنی پر کیا اثر کرتا مگر میری نرم آواز کا یا خدا معلوم کس چیز کا یہ اثر ہوا کہ شیرنی نے پھر آواز نہ نکالی، خاموش کھڑی ہماری طرف دیکھتی رہی، پھر گھاس میں اتر کر غائب ہو گئی۔ اس پہلی ملاقات کے 15 دن بعد تک شیرنی نے بچے نہیں دیے اور چونکہ میرے آنے جانے کا راستہ اسی جنگل میں تھا، مجھ کو یہ 2-3 مرتبہ اسی حصے میں مختلف مقامات پر ملی اور ہمیشہ میں نے اس سے نرمی کا برتاؤ کیا۔ جب یہ 5-6 روز بعد نظر آئی تو خیال ہوا شاید بچوں کی ماں بن گئی ہے اور اب ہماری اس کی ملاقات بہت خوفناک اور خطروں سے بھری ہوگی، اس لیے ہم نے اس مقام سے 3 میل مغرب کی جانب ہٹ کر آنا جانا شروع کیا۔ پھر بھی بہت ہوشیار اور یکایک ملاقات کے لیے تیار ہو کر جاتے۔ اس نئے راستے کے پہلو میں وہ غار نظر آیا اور چونکہ شیرنی کے باہر جانے کے نئے نشان سامنے کے نالے میں صاف اور یقینی طور پر نظر آئے اور معلوم ہو گیا کہ وہ شیرنی اندر نہیں، اس لیے اندر جانے اور پتھر ہٹانے کی ہمت ہوئی۔ اس کے دوسرے یا تیسرے دن شیرنی نے بچے دیے۔ تعداد میں غالباً 5 تھے مگر آنکھیں کھلنے سے قبل ہی شیرنی انہیں لے کر کہیں چلی گئی۔ دوسرے سال ایک قریب کے نالے میں ملی تو صرف 2 بچے ساتھ تھے۔ اس موقع پر بھی میں نے تواضع گولی سے نہیں کی اور اس کو بچوں سمیت گزر جانے دیا۔ واقعہ یہ ہوا کہ ایک دوست نے شکار پر چلنے کے لیے سخت اصرار کیا اور چونکہ وہ صاحب عنقریب جانے والے تھے اس لیے توہن و کرہن قریب کے جنگل میں ہانکا کرایا گیا۔ یہی شیرنی نکلی اور جب وہ میری زد پر آئی تو ایک بچے نے پیچھے سے آ کر ماں کا منہ چوما، دوسرے نے گردن پر دونوں ہاتھ رکھ دیے۔ ہانکے سے یہ تینوں سخت گھبرائے ہوئے تھے۔ میں نے پہچان لیا یہ وہی پرانی پڑوسن بچوں کو لے کر بھاگ رہی ہے۔ ماں کو بچوں کے سامنے مارنا اور بچوں کا بے سہارا ہو کر گیدڑوں اور لومڑیوں کا شکار ہو جانا بہت تکلیف دہ۔ میں یہ برداشت نہ کر سکا، بندوق نیچے کر لی اور بلند آواز سے کہا، جاؤ، میں تم کو اور تمہارے بچوں کو ہرگز نہ ماروں گا۔ آواز پر شیرنی نے گردن گھما کر میری طرف دیکھا اور بچوں کو لے کر آہستہ آہستہ وہاں سے چلی گئی۔ شیرنی ایسی مقامات پر 2-3 سے 6-7 تک بچے دیتی ہے۔ بچے دینے کے موسم اور وقت میں اختلاف ہے۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے شیرنی ہر موسم میں حاملہ ہوتی ہے اس لیے ہر موسم میں بچے دیتی ہے۔ بعض لوگوں نے مارچ کا مہینہ بتایا ہے۔ ممکن ہے دونوں باتیں صحیح ہوں، یہ اپنے اپنے ملک کے حالات اور موسمی و طبعی اثرات پر منحصر ہے۔ جنرل سر جان مارشل کمانڈر ان چیف نے شکار کھیلنے کے سلسلے میں مجھ سے ایک مرتبہ مشورہ فرمایا اور موصوف میری تحریک پر 1 اپریل کو شکار گاہ میں رونق افروز ہوئے۔ دوسرے کیمپ میں غالباً 4 یا 5 اپریل کو کمانڈر ان چیف کے ADC کیپٹن وائٹ رات کے 10 بجے سے 12 بجے تک میرے خیمے میں بیٹھے جنگل سے آنے والی شیروں کی للکار اور دھاڑ سن کر لطف اندوز ہوئے۔
آدھی رات بیت گئی تو سر جان خود تشریف لائے اور پوچھا یہ شور کیسا ہے؟ جنگل میں دور سے نہایت مہیب بادل کی گرج کی مانند مسلسل اور متواتر آوازیں آ رہی تھیں۔ ایک شیرنی اور اس کے دعوے دار غالباً 2 یا 3 شیر جمع ہو گئے تھے۔ دوسرے روز شکار کے بعد ناند گاؤں کے تالاب کے کنارے میں نے ہر شخص کو وہ مقام دکھایا جہاں سوئمبر رچایا گیا تھا۔ تمام زمین اس طرح کھدی ہوئی تھی جیسے کسی نے ہل چلایا ہو۔ مہمانوں نے یہ منظر دیکھ کر حیرت کا اظہار کیا۔ اس قوی شہادت اور چشمدید واقعات کے بعد میں یہ رائے ظاہر کرنے کی جرأت کرتا ہوں کہ فروری، مارچ اور اپریل شیروں کے لیے افزائش نسل اور ان کی شادی رچانے کا موسم ہے۔ شیر عام طور پر مستقل جوڑوں کی صورت میں نہیں رہتے۔ جب ان کی بہار کا وقت آتا ہے تو شیرنی کی بو پر یا اس کی بلند آوازوں پر کئی کئی شیر جمع ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے جو سب سے زبردست ہوگا وہ کمزوروں کو دھمکا کر بھگا دے گا، لیکن اگر 2 برابر کے پہلوان جمع ہو جائیں تو دیر تک لڑائی ہوتی ہے، خوب ایک دوسرے کا خون بہتا ہے، بڑے بڑے داؤ پیچ آزمائے جاتے ہیں، دونوں حریف لڑ لڑ کر زخموں سے چور اور لہو لہان ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات ایک فریق کی موت پر یہ لڑائی ختم ہوتی ہے۔ جب 2 شیر آپس میں لڑتے ہیں تو اس آگ کو روشن کرنے والی الگ تھلگ کھڑی لڑائی کا نظارہ کرتی ہے۔ میں نے خود بارہا یہ جنگیں دیکھی۔ جب دونوں شیر لڑتے لڑتے تھک کر دم لینے کی غرض سے الگ الگ کھڑے ہو جاتے ہیں تو شیرنی کبھی ایک کے پاس جا کر کبھی دوسرے کے نزدیک ہو کر ان کو پھر جنگ پر آمادہ کرتی ہے۔ جنگ کا فیصلہ ہونے کے بعد شیرنی فاتح شیر کے ساتھ اس مقام سے ہٹ کر کہیں اور چلی جاتی ہے۔ یہ معلوم نہیں ہنی مون کی مدت کیا ہے۔ اس زمانے میں شیر اور شیرنی دونوں بدمزاج ہو جاتے ہیں یا کم از کم کسی کی مداخلت پسند نہیں کرتے۔ محکمہ جنگل کے ڈپٹی انسپکٹر جنرل مسٹر برینڈر نے ایک چشمدید واقعہ اس کے ثبوت میں بیان کیا کہ جنگل میں ایک نوجوان شیر کئی سال سے رہتا تھا۔ آتے جاتے جنگل کے ملازمین کو ملتا مگر کبھی کسی کو چھیڑا نہیں۔ ایک روز دن کے 5 بجے ایک ملازم نے دور سے دیکھا کہ ایک شیر اور شیرنی آپس میں چونچلے کرتے ہوئے آگے پیچھے جا رہے ہیں۔ شیر وہی پرانا شناسا ہے۔ جو ہی شیر کی نظر اس آدمی پر پڑی وہ ناراض ہو کر ہررایا اور اس کی طرف دوڑا۔ یہ بیچارہ گھبرا کر بھاگا مگر آس پاس کوئی درخت نہ تھا۔ شیر قریب آ گیا لیکن وہ شخص جنگل کی چالوں سے واقف تھا۔ فوراً اس نے اپنے سر سے پگڑی اتار کر زمین پر پھینک دی۔ شیر پگڑی نوچنے میں مصروف ہو گیا۔ اتنے میں وہ دوڑ کر ایک درخت تک پہنچ گیا۔ شیر نے جب اسے درخت پر چڑھتے دیکھا تو پگڑی چھوڑ کر ادھر جھپٹا مگر اتنی دیر میں وہ شخص درخت پر چڑھ چکا تھا۔ شیر کئی منٹ تک ہرراتا اور درخت پر اگلے پنجے ٹیک کر چیختا رہا۔ اگر کوئی ناواقف ہوتا تو شیر کی دہشت ہی سے نیچے گر جاتا، لیکن یہ شخص شاخوں سے چمٹا بیٹھا رہا۔ شیر مایوس ہو کر چلا گیا۔ سورج غروب ہوتی پھر آیا اور اس غریب کو پھر دھمکاتا رہا۔ رات میں 3 مرتبہ آیا اور یہی عمل کیا۔ جب شیر جنگل میں ہوتا تھا اس وقت اس کے کھیلنے اور خوشی کی حالت میں ڈکارنے کی آوازیں آتی رہیں۔ صبح تک وہ شخص درخت پر بھوکا اور سردی سے اکڑتا بیٹھا رہا۔ جب آفتاب نمودار ہوا تو اس نے اتر کر بھاگ جانے کا ارادہ کیا۔ جڑ تک نہ پہنچا تھا کہ شیر ہرراتا ہوا آیا۔ وہ جڑ سے پھر اونچائی پر چلا گیا۔ شیر نے 2-3 مرتبہ اس تک پنجہ پہنچانے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا اور چلا گیا۔ دن چڑھے، اس طرف سے کئی بیل گاڑیوں والے گزرے۔ اس شخص کے چلانے اور ہل مچانے پر وہ درخت کے پاس آئے اور اسے گھر تک پہنچایا۔ مسٹر برینڈر کو خبر ہوئی تو انہوں نے شیر کا وجود ختم کر دینے کا ارادہ کیا مگر کئی مہینے تک انہیں اس شیر کی صورت نہ دکھائی دی۔ لطف یہ کہ چند اور ملازموں کو جنگل میں برابر نظر آتا رہا مگر پھر کسی کو تنگ نہ کیا۔
مسٹر برینڈر کو یقین تھا کہ شیر کی یہ دل آزار حرکت اور انسان کو اس طرح ستانے اور دھمکانے کی کوشش محض شیرنی کو اپنی شجاعت اور قوت یا اپنا رعب دکھانے کے لیے تھی۔ اس کہانی کا ماخذ ہے اردو ڈائجسٹ ستمبر سن 1967۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت، جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔